अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़रीन, अपने इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश ये होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के पर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। और इस वक्त बज़ाहिर जो सबसे बड़ा अवामी मसला है वो आम इंतखाबात हैं, और ये आम इंतखाबात का इनेकाद कैसे मुमकिन होगा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात हो चुकी है कि ये पहला मौका नहीं है कि आम इंतखाबात से कबल उसके तरीक़ाकार के ऊपर और शफाफियत के ऊपर सवालात उठ रहे हों। बड़ी हैरानकुन बात है कि जितनी भी जमातें पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो ख़ुद को जमहूरी सियासी जमातें कहती हैं या कहलवाना पसंद करती हैं, कहीं पर भी हमें जमहूरियत दिखाई नहीं देती। अगर ऐसा होता तो ये जो इंतखाबात का मरहला है, इसको शफाफ बनाने के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर किया जाता। हर शख्स ने अपने तरीक़े से इसको शफाफ बनाने की कोशिश की, कहीं हल्का बंदियों के ज़रिए, कहीं रायशुमारी के ज़रिए और कहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए। तमाम कोशिशें ही नाकाम हुई हैं। बहुत सारे तज़ादात मौजूद हैं कि शफाफ इंतखाबात का इनेकाद कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ होता ये आया है कि जिसकी अभी मैंने जिन चीज़ों की निशानदही यहाँ पर की है कि आबादी का तनासुब को कम रखा जाए, अपनी मर्ज़ी से हल्का बंदियाँ किए जाएँ, ये तमाम चीज़ें तो हम साल हर साल देखते आए हैं। और इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से आज जो हमारी जमहूरियत की शक्ल है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी बदतरीन शक्ल और हालत में इस वक्त पाई जाती है। और इसका नतीजा फिर यही निकलता है कि जिनका हम शिकार हैं, मौशी बदहाली है। कहीं पे भी हम देखें इदारों के अंदर जिस किस्म के कारकर्दगी है, इस पर क्या कहा जा सकता है। बहरहाल बात मुख्तसर करूँगा कि यही मौजू इस वक्त ज़ेर बहस है और हर शख्स ये जानना चाहता है कि इस दफ़ा जो इनेकाद होने जा रहा है, आया कि मुकर्ररा वक्त पर हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अभी तो यही बात है, नहीं हो पाई। और अगर हो जाएगा तो कैसे सारी जमातों के लिए काबिल कबूल होगा, क्योंकि अब तक जो मुख्तसर सी हमारी एक तारीख़ है मुल्क की, इसमें किसी भी इंतखाबात के अंदर किसी भी शख्स को, हारने वाली जमातों को नताइज कभी भी कबूल नहीं हुए। तो ये सूरत हाल का हमें सामना है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमानों का पैनल स्टूडियोज़ में मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, उन्हें सुबह के वक्त खुशामदीद कहूँगा और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखूँगा। सबसे पहले आज के जो मेहमान हैं जावेद सिद्दीकी साहब, तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी जावेद सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर रियाज साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, आप भी तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश आपकी। जावेद साहब, अभी जो तमहीद बांधी है आम इंतखाबात के हवाले से, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप क्या समझते हैं कि जो शफाफ इंतखाबात हैं इसका इनेकाद कैसे हो सकता है? और दूसरा और सबसे अहम सवाल ये कि अभी तक ये अबहम पाया जाता है कि मुकर्ररा वक्त के ऊपर आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। आपकी क्या राय है, क्या सोच है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बात कीजिए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और देखें, ये कोई पहला मौका नहीं है। जी। हमेशा से आम इंतखाबात, मतलब अगर आप जब से पाकिस्तान बना है या 71 के बाद से देख लें तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय रही है। जी। लेकिन हमारे यहाँ एक आइन, एक कानून मौजूद है। लोगों की राय की अहमियत नहीं है। आप आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसले करें तो उसे सब एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ होता ही है कि इदारे, अब जैसे मिसालें मौजूदा सूरत हाल देख लें कि इलेक्शन कमीशन हो या हल्का बंदियाँ हो, इनको 5 साल का टाइम होता है और ये अपने जो भी चीज़ें होती हैं वो मैनेज करते रहते हैं। ज़ाहिर है इसी बात की इनको तनख्वाहें मराद मिलती है, सही है। लेकिन जब इलेक्शन के दिन करीब आते हैं तो आप देखें कि मुख्तलिफ हीले बहाने,
کہ ابھی یہ مسئلہ ہے, ابھی وہ مسئلہ ہے, کسی نہ کسی کے فیور میں وہ بات جا رہی ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب موجودہ صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم آئینی اور قانونی بات کریں تو آئین میں واضح ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹائم پہ ڈیزولو ہوتی ہیں تو 60 دن, اور اگر آپ ٹائم سے کچھ پہلے کرتے تو 90 دن کا ہے. تو یہ ایک آئینی اور قانونی عمل ہے, اس پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن جب اس پہ عمل نہیں ہوتا اور جب یہ آگے بڑھتا ہے تو کسی نہ کسی کو فیور ملتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک مثال ہے, اگر میری پوری تیاری ہے اور آپ کی تیاری نہیں ہے اور وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے تو آپ کو فیور مل رہا ہے, تو اس پہ لازمی سی بات ہے میرے تو تحفظات ہوں گے. لیکن اگر یہ افراد پارٹیوں سے ہٹ کے صرف آئینی اور قانونی طور پہ عمل کریں تو کسی کو نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی بھی آئین اور قانون کو چیلنج نہیں کر سکتا. افراد کو کر سکتا ہے, مجھے کر سکتا ہے, آپ کو, ان کو کر سکتا ہے, لیکن آئین اور قانون کو نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات اس وقت ہو جب آپ کے یہاں عملاً آئین اور قانون رائج ہو. ٹھیک. اور آپ دیکھیں کہ 1973 میں آئین بنا تھا اور 1977 میں ماشاء اللہ لگ گیا تھا. تو آپ کے آئین اور قانون کے وقت کا تو اسی وقت سے اندازہ کر لیں, کیونکہ اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر حکومت بنائے, یہ ماشاء اللہ لگائے, لیکن وہ لگا اور 11 سال رہا. اچھا, جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں ان کے آپ دیکھیں کسی کے 3 سال تھے, کسی کے 3.5 سال تھے. تو آئین اور قانون کی پامالی تو 1977 سے ہی شروع ہو گئی تھی, پھر اس میں چینجنگ ہوئی. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دیکھیں, ایک ہوتا ہے سیاستدان. میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کالجز سے, یونیورسٹی سے ایک عمل چلتا ہے اور اس کے بعد وہ سیاست میں آتے ہیں, سیاسیات پڑھتے ہیں اور پھر سیاست کرتے ہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب 1973 کا آئین اور قانون بنا تھا تو وہی لوگ جو اس میں شامل تھے بنانے میں 4 سال کے بعد وہ ماشاء اللہ کے ساتھ کھڑے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ سے ختم, کی اس پہ عمل ہی نہیں ہوتا. کتابوں میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے وہ, لیکن عمل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر عمل نہیں ہے آپ کے خیال میں. جی, بس اس سے زیادہ اور اگر اس پہ عمل ہو اور لوگوں کو آزادانہ فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو میرا خیال ہے کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا. اور پھر جو اس میں سے وہ کہتے ہیں ایک عمل چلتا رہتا ہے نا, تو اس میں شفافیت بھی آ جاتی ہے اور اس میں پھر جینین لوگ سیاست کرتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. مطلب کوئی مذہب پہ یا قومیت پہ یا اس پہ نہیں کرتا, وہ ڈیلیوری پہ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں بہت سی سیاسی جماعتیں دیکھ لیں جو مذہبی ہیں یا لسانی ہیں, وہ صرف اپنی ڈیلیوری کو نہیں بیان کرتی, وہ صرف قومیت کو اور مذہب کو آڑے لاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی کا وہ فائدہ اٹھاتی ہیں. تو یہ اگر عمل لوگوں کے مطابق اور ایک شفافیت چلتا رہے تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ چھٹ جائیں گی اور پھر میدان میں وہی رول لوگ رہ جائیں گے جو ڈیلیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناصر بھائی, ابھی بہت ساری باتوں کی نشاندہی معزز مہمان نے کی, جس میں آئین کا بھی تذکرہ کر دیا, پاکستان کی تاریخ بھی بتا دی کہ آئین کو کیا حیثیت حاصل ہے, اس کے بارے میں بھی بات ہو گئی, اور طریقہ کار بھی بتا دیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ عام انتخابات جو ہے وہ شفاف ہو سکتے ہیں. کہ یہ بات درست ہے, اور ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں پر نہ تعلیم ہے, نہ شعور ہے, نہ آگہی ہے, جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی طرح سے جمہوریت اپنی اصل شکل میں بحال ہو سکتی ہے. ذرا فرمائیے. جی, بہت شکریہ یاسر بھائی, آپ نے مجھے مدعو کیا. بات یہ بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں ساری, جمہوریت کے حوالے سے بھی اور آئین کی پاسداری کے حوالے سے بھی. یہ جو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ایشو. ٹھیک ہے. میں صرف قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک ہے, اور وہ بریک لینے کے فوراً بعد جب واپس آئیں گے تو ناصر صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان ناصر ریاض صاحب تشریف فرما ہے.
اور ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی. سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. ناصر بھائی فرمائیے گا, ابھی کچھ دیر پہلے جو کچھ گفتگو ہوئی جمہوریت کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے, میں چاہوں گا اس سلسلے کو وہیں سے شروع کیا جائے. جی ناصر بھائی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کی سب کی باتیں سنی, بہت اچھی باتیں ہیں ساری, کہ بھائی آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, سارا کچھ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں, سب سے پہلے کیا ان کے اندر آئین موجود ہے؟ کیا اس میں فیئر الیکشنز ہوتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو جو لیڈر بن جاتا ہے وہ تو اس سب سے اوپر ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ یہ تو میری پارٹی ہے, میں تو اوپر ہوں گا, باقی سارے نیچے جو بھی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابھی ہم مستقبل نہیں, ماضی قریب میں ہم ابھی دیکھیں تو ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ہٹایا گیا, وہ اس طرح سے کہ آئین کے تحت ہٹایا گیا. یہ پہلی گورنمنٹ تھی جو آئینی طور پہ وہ اس کی میجورٹی لاس کر گئی اور وہ ختم ہو گئی. اس نے کیا کیا, اس نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو مجھے غلط کیا گیا سارا کچھ. حالانکہ وہ جو آپ ایک آئین کہتے ہیں جس کو متفقہ طور پہ ایک کتاب بنائی گئی جس کے اندر سارے رولز ریگولیشنز لکھے ہیں کہ ہمارا ضابطہ حیات کس طرح ہونا چاہیے پاکستان میں رہنے کا, ٹھیک ہے, اس اور ہمیں اسمبلیز کس طرح چلانی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہوگی تو یو آر آؤٹ. اب میجورٹی نہیں تھی, لیکن انہوں نے کیا حال کیا اس میں, انہوں نے کس قدر اس کو بات کو آگے بڑھا کے لے گئے, اتنی بڑھا کے لے گئے کہ معاملات جو ہے وہ بہت کنٹرول میں نہیں رہے. تو جو بھی ہمارے یہاں پارٹی ہارتی ہے الیکشن, چاہے اس کی میجورٹی ہوتی ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کی کوئی اوقات نہیں تھی اور وہ ہار گئی ہے, پھر بھی وہ شور مچاتی ہے کہ دھاندلی ہو گئی, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو اس کو آئین کو کوئی, یا یہ جو ہے جمہوریت کو ہمارے یہاں کوئی صحیح روح میں سمجھا ہی نہیں گیا, اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا. تو اس کی ابھی جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے, ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے کام. تو بات ہمیں اس کو پہلے تو دیکھنا ہے کہ جمہوریت کے طور پہ جو ہمارے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں یا جو کھڑے ہوتے ہیں انتخابات میں, کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ کھڑے بھی ہوں, ان کی اتنی ویژن ہے, اتنی ان کی عقل ہے کہ جب وہ ہاریں تو اس کے بعد شور نہ مچائیں, ان کی پارٹی کے لیڈرز جو ہیں وہ شور نہ مچائیں. ان سب کو پہلے ٹریننگ کی ضرورت ہے, پھر ان کو پھر کھڑے ہونے کی اجازت دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام بندہ, میرا جمہوریت سے اختلاف تھوڑا سا ہے, میں کہتا ہوں جمہوریت میں انسانوں کو تولا جاتا ہے, پرکھا نہیں جاتا, ٹھیک ہے. تو مجھے اختلاف یہ ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہو کہ ایک بندہ پڑھا لکھا سوچ سمجھ کے کہ یار میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ بہترین ہے, میں اس کو ووٹ دوں, اس نے ساری زندگی پڑھا کو پی ایچ ڈی کی ہو, اور دوسرا جا کے نہیں میں نے پسند ہے ٹھپ کر کے ٹھپا لگایا اور وہ دوسرا, دونوں برابر ہو گئے. تو واٹ از دس, مجھے اس کے بہت بڑا اختلاف ہے کہ دیکھیں جمہوریت ان فرسٹ ورلڈ میں, چونکہ وہاں پہ ریٹ آف لٹریسی اور ایک کامن سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے, وہاں کامیاب ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے یہاں ابھی نہ ہم تھرڈ ورلڈ میں ہیں اور ہمارے یہاں نہ لٹریسی ریٹ اس ٹائپ کا ہے, نہ ہماری کامن سوچ ڈیولپ ہے. تو پہلے ہم ایک قوم تو بن جائیں, پھر قومی سوچ ہماری ہوگی, ایک سوچ ہوگی. تو ہمارے یہاں تو یہ جمہوریت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اب ایک بندہ, ایک نارمل بندہ, مجھے ابھی ریسنٹلی ایک ملا کہ میں اب یہ کالج میں آ گیا ہوں, میں اس کو آگے بڑھاؤں گا, میں سیاست میں, اور وہ اس کو معاشیات کا کچھ نہیں, میں حیران رہ گیا, اس کو کخ نہیں پتا تھا, کچھ نہیں معاشیات کا, اس کو پتہ ہی نہیں, اس کا ویژن ہی نہیں تھا کہ ملک کو کس طرح, بس جی میں سیاست, میرے ساتھ یہ بندے بھی ہیں, ہم یوں کر کے نعرے مار سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ ضرور ہو سکتا ہے, یہ لوگ جب اور یہی لوگ آتے ہیں زیادہ تر, جب یہ یا کوئی آپ کا جو انٹیریئر سے کوئی اپنی میجورٹی, ہاریوں کی میجورٹی کی بیس پہ آ جاتا ہے, وہ کیا ملک کو سنبھال سکتا ہے معاشیت طور پہ؟ اس کو کسٹم رولز پتہ ہے, انکم ٹیکس کو کس طرح سنبھالنا ہے, لوگوں کو کیا فیسلٹیز دینی ہے, وہ اپنے علاقے میں تو فیسلٹی دیتا نہیں ہے, تو وہ یہاں کراچی میں یا جو آرگنائز جگہ ہیں لاہور وغیرہ جو بڑے شہر ہیں ادھر کیا فیسلٹی دے گا؟ تو کہنے کا اسی طرح سے ایک عام سا بندہ جو آ جاتا ہے جس کا ویژن نہیں ہے, دیکھیں انسان برابر ہے, لیکن پڑھائی لکھائی کر کے اور پھر ایک ویژن بھی بنانا ہوتا ہے, صرف پڑھ کے نہیں ہوتا, پڑھے لکھے نہیں, تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضرورت ہے, جیسے حکیم سعید صاحب نے کہا تھا. تو وہ اگر وہ اس کی نہیں موجود تو وہ کیسے وہ لے کے ملک چلے گا؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ہر علاقے کے, ہر ان کو یہ ایک تھوڑا سا ہمیں دیکھیں. اب دیکھیں قانون کیا ہے, قانون ہے کل کی روایت آج کی ضرورت, یہ ہے قانون, تب ہم لا بناتے ہیں. ہمارے یہاں لا اگر برٹش لا ہے تو وہ ان کی روایت اور ان کی ضرورت کے حساب سے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. تو ہمارے یہاں ہمیں اپنی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے دیکھیں بزنس مین ہیں, ہمارے جو چیمبرز ہیں جہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمیں ادھر سے بھی لوگوں کو لا کے اس میں بٹھانا پڑے گا تاکہ کوئی ہمارے جو ملک کے معاشیات کے خلاف کوئی قانون بن رہا ہو یا اس میں ہرڈل آ رہی ہو تو اس کو وہ کم از کم وہاں آبجیکشن کر سکیں. یہاں تو قانون بن کے آ جاتا ہے, پھر پتہ لگتا ہے کہ اب یہ کیا ہوا ہے, یہ ہمارے ساتھ کیا, مثال طور پہ کوئی ٹیکس لگ کے آ جاتا ہے,
کیسے ٹیکس لگ جاتا ہے پہلے پوچھو تو. بات یہ ہے کہ یہ جب تک آن بورڈ نہیں لیں گے ان لوگوں کو, اور ہمارے جو یہاں پہ اسٹیک ہولڈر ہیں بڑے مطلب پڑھے لکھے اور جو ٹیکس دیتے ہیں, جنہوں نے یہاں جس پیسوں سے ملک چلتا ہے, آپ ان کو ہی نہیں بٹھاتے ہیں. آپ ایک عام بندے کو لے آتے ہیں یا ایک انٹیریئر سے کسی کو لے آتے ہیں اور اس کو اسمبلی میں بٹھا دیں گے. وہ آپ کے اس کو کیا, وہ اپنی مراد دیکھتا ہے. بھائی نے بالکل صحیح کہا, وہ اپنی مراد دیکھے گا کہ بھائی مجھے یہ مل رہا ہے, مجھے یہ مل رہا ہے, مجھے یہ فیسلٹی ملنی چاہیے, یہ فیسلٹی. لیکن اس نے عوام کو کیا فیسلٹی. آج ایف بی آر کے اگر 22,000 امپلائیز ہیں, وہ سارا دن اس بات پہ لگے ہیں ادھر ٹیکس لگنا چاہیے, ادھر ٹیکس لگنا چاہیے, ادھر ٹیکس لگنا چاہیے, فلانی جگہ ٹیکس لگنا چاہیے, یہ فیسلٹی ادھر. ارے کبھی کوئی فیسلٹی بھی دی ہے؟ اتنے ٹیکس لگنے چاہیے. مجھے بتائیے, پورے اتنا بڑا کراچی شہر ہے, اس میں گورنمنٹ کا صرف یہ جناح ہسپتال ہے اور یا وہ عباسی شہید تو کوئی جائے گا نہیں. جناح ہسپتال جو ہے وہ تو اس شہر میں تو کئی درجن قسم کے فری میڈیکل ہاسپٹلس ہونے چاہیے تھے, کئی درجن قسم کے فائر بریگیڈز ہونے چاہیے تھے, کئی درجن قسم کے سینکڑوں قسم کے اسکول, فری اسکول ٹاپ آف دی لائن ہونے چاہیے تھے. آپ پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں دیکھیں ذرا کیا حال. بات یہ کہ یہ تو اور ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور فیسیں بھی دے رہے ہیں, سیکیورٹی بھی اپنی کر رہے ہیں, میڈیکل بھی اپنی کر رہے ہیں, اپنا ہر قسم کا بچاؤ کا سسٹم. آج کل جو نئے گھر بن رہے ہیں انہوں نے فائر فائٹنگ کا بھی سسٹم لگایا ہوا ہے کہ بھائی فائر بریگیڈ اگر مثال طور پہ کوئی دور کسی پوش علاقے میں اگر فائر ہو جاتی ہے تو وہی صدر سے ٹن ٹن کرتا ہو جائے گا فائر بریگیڈ کا. بات یہ ہے کہ آپ نے فیسلٹی تو کچھ دی نہیں ہے. تو ایسے لوگ آپ مسلط کر دیتے ہیں اس جمہوریت کے نام پہ, جن کا ویژن ہی نہیں ہے, جو آگے بڑھ کے کر ہی نہیں سکتے, کام ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹیکس لگانا ہے, کس پہ لگانا ہے, کیوں لگانا ہے, بس لگا دو, یہ ریونیو آ جائے, یہ آ جائے. واٹ از دس؟ کب تک ریونیو, کہاں سے؟ آپ پچھلے سال آپ کا 7,500 ارب کا آپ کا وہ تھا بجٹ تھا, اس میں آپ کا خرچے پورے نہیں ہو رہے. آج آپ نے 9,500 کا بجٹ بنا لیا ہے, 9,500 ارب کا, ٹھیک ہے, تو وہ جی اس میں بھی خرچے آپ کے پورے نہیں. کل کو 11,500 کا ارب کا بجٹ بنا دیں گے, پھر خرچے پورے نہیں ہوں گے. تو who's gonna pay this? یہ تو عام جو اسٹیک ہولڈر ہیں, کتنا نچوڑو گے آپ ان کو. آپ فیسلٹیز دو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہاں کام کر کے ہمیں کو, اگر ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس کا ریٹرن بھی تو آتا ہے. ہم ٹیکس کیوں دے دیں ایسے؟ ہم مطلب آپ اس کا اسی لیے دے دیں کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ان کو مراد ملے گی, یا وہ اب اگر وہ کسی مذہبی ہے یا کوئی ریاستانی ہے یا کوئی سیاسی پارٹی ہے یا قومی پارٹی, علاقائی پارٹی, تو ان کی تو موجیں لگ گئی. ٹیکس ہم دے رہے ہیں, موجیں ان کی لگ رہی ہیں, وہ اس کی مراد لے رہے ہیں. بیوروکریسی کی موجیں لگی ہوئی ہیں اس ملک میں, سب کی موجیں لگی ہوئی ہیں, کس کا نام لوں میں. تو یہ یاسر بھائی اس کو ایک ہمیں ایسی پارٹی چل رہی ہے جس کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. فائن ٹیون کرنا پڑے گا جمہوریت ہے کیا, اور ہمیں کون سا نظام چاہیے جس میں آپ جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھائیے, تاکہ جب کوئی قانون بنے نا تو وہ آبجیکشن کر سکے. اچھا, ریسرچ یہ کہتی ہے, جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں, کہ اس ملک کے اندر آپ چاہے کوئی بھی نظام لے کر آ جائیں, نتیجہ یہی نکلے گا جس کے اوپر آپ موجود ہیں. جیسے بھی کچھ دیر پہلے صدارتی نظام کی بات ہو رہی تھی, اس ملک میں وہ بھی تجربہ کیا گیا, نتیجہ نہیں نکلا آپ کے سامنے, 2 لخت ہوئے, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی سب کے سامنے. مختصر سی تاریخ ہے, میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتا. جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ یار اس ملک میں یہی ہو سکتا ہے, اس ملک میں یہ, اس سے وہ نہیں ہو سکتا, اس میں نظام ایسے ہی چلے گا. تو اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں, چاہے وہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, کوئی بھی ملک ہو, کہ وہاں پہ بھی شروعات میں اسی طرح کی سسٹم, اور اگر 100 سال یا 150 سال پیچھے جائیں تو تھا, لیکن وہاں پہ سیاسی عمل چلتا رہا, اور جو مفاد پرست لوگ تھے وہ سیاست سے چھٹتے رہے, عوامی جو نمائندے تھے وہ آتے رہے, انہوں نے عوام کو ڈیلیور کیا, اور آج امریکہ بن گیا, لندن بن گیا, جاپان بن گیا. جاپان کی ہسٹری آپ تھوڑی سی میں اس کو کریکشن کر دوں, ذرا سن لیجئے. آپ نے ابھی کہا نا کہ وہ ایک نظام چلتا رہا اور چھٹ گئے. لوگ آج بھی موجود ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ آئے نا آپ کے سامنے, ابھی آئے نا وہ, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ ہمارا سسٹم نہیں ہے نا, ہم اس کے اوپر بات کرنا زیب دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر طرف ایسے لوگ ہیں, دنیا بھری پڑی ہے. لوگ جب شعور آ جاتا ہے ان میں, جب تعلیم آ جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر وہ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ابھی آپ نے بات کی امریکہ. اب اگر آپ چلیں چھوڑیں امریکہ کو چھوڑ دیں, جاپان کی مثال لے لیں. جاپان جزیرہ نما جاپان تھا, اور ان کے وہ بھی اسی طرح قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, اور ان کے بھی اسی طرح, جس طرح آج ہم بلوچستان میں دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, آپس میں جھگڑے یہ وہ. آج وہ سیولائز ملک بن گیا اور دنیا میں نمبر 1 ہے. نہیں, لیکن کیوں, میں وہی سننا چاہ رہا ہوں, لیکن کیوں, کس طرح لیڈرشپ. چائنا کی مثال آپ لے لیں, چائنا ابھی جو آپ دیکھیں کہاں ہے, لیکن اگر آپ 20, 25, 30 سال پہلے کا چائنا دیکھیں, 90 سے پہلے کے دیکھیں, تو ہمیشہ لیڈرشپ
ملک بناتی ہے. اور لیڈرشپ اگر آپ کیا ہیں, آپ یہ عوام کو فیصلہ دے دیں کہ اب آپ ترکی کی مثال لے لیں, ترکی کی طیب اردوغان کی مثال لے لیں. آپ انڈیا میں دہلی میں جو اس وقت چیف منسٹر صاحب ہیں, ان کی جو آپ دیکھیں گے وہ پنجاب میں بھی جیتے اور انڈیا کے, تو لیڈرشپ آپ پیدا کریں. اب لیڈرشپ کس طرح ہوگی؟ اب دیکھیں اس وقت ایک مثال ہے, پروسیس چل رہا ہے الیکشن کا, آپ فری ہینڈ دے دیں. کیونکہ میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا, میرے اوپر جس چیز کے اثرات ہو رہے ہیں, میں نہیں چاہوں گا کہ دوبارہ وہی چیز دوبارہ مجھے مایوس کرے یا میرے ساتھ زیادتی کرے یا جو میری بنیادی ضروریات ہیں ان کو سلب کر دے. ٹھیک, تو یہ عمل چلتا رہے. اب آپ کمرے میں بیٹھ کے فیصلے کر لیں. اب ایک مثال ہے, ابھی آپ نے دیکھا میاں صاحب آئے, کس طرح وہ گئے تھے, کس طرح وہاں انہوں نے بیانات دیے, پھر کس طرح جب وہ واپس آئے تو کس طرح ان کو ایک استقبال کیا گیا سرکاری. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کو مایوس کرتی ہے. نہیں اس میں مایوسی نہیں, وہ 3 ٹائم کے پرائم منسٹر ہیں, وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں, 3 ٹائمز پرائم منسٹر, تو ان کو پروٹوکول دینا پڑے گا. وہ آپ ایسا نہیں ہے یہاں پر تو کوئی ایک وزیر بھی ایکس وزیر آ جاتا ہے تو اس کے بڑے پروٹوکول ہوتے ہیں. لیکن جس وقت وہ گئے تھے نا, اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, اور جس وقت وہ آئے اس وقت بھی وہ پرائم منسٹر نہیں تھے. آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں, ٹھیک ہے آپ ان کو دیں, لیکن جو چیزیں ان کے جس طرح وہ گئے تھے ایگریمنٹ کر کے, اور جس طرح انہوں نے کورٹس کی رولز کی, اگر آپ ذرا سا کورٹ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں آپ کے اوپر توہین عدالت لگ جاتی ہے. تو آپ اپنے آپ ہر ایک کے لیے قانون برابر کر دیں, چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ. یہ تو ایک جب آپ بڑی طویل بحث ہے دیکھیں, جب یہ آپ کریں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ نہیں یار, کے لیے بھی نہیں ہے. ابھی آپ کے بھی جو پرائم منسٹر اندر ہیں وہ بھی بڑے لمبے فرمائشی پروگرام چل رہے ہیں. جب وہ جیل میں گئے تھے تب بھی پرائم منسٹر نہیں ہے, اور اب بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک بندے کو نہیں دیکھیں. میں صرف ایک بندے کی بات نہیں کر رہا, میں تمام لوگوں کی, ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. ہم لیڈرشپ کے پیچھے پڑے. اچھا آپ لیڈرشپ کو بھی چھوڑ دیں, چلیں لیڈرشپ کو آپ چھوڑ دیں. آپ عام گراؤنڈ ریئلٹی جو لیڈر نہیں ہے, جو کاروباری ہیں, جو ملازم پیشہ ہیں, یا جو کسان ہیں, یا جو ہے, وہاں پہ آپ آ جائیں. وہاں پہ بھی جس کا پاور ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ, کوئی بھی ثانیہ پیش آتا ہے تو کیا آپ, اگر آپ کے خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو تو آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یار سسٹم صحیح ہے, میں جاؤں گا, اور جو سسٹم ہے نہیں, پہلے آپ فون کرتے ہیں اپنے کسی جاننے والے کو. آپ خدا نہ خواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی میں یا کسی بھی لڑائی جھگڑے میں ملوث ہو, چاہے آپ کا قصور نہیں ہے, تو آپ کے تھانے جا کے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار میرا تو قصور نہیں ہے, میرے ساتھ تو ظاہر کام, لیکن آپ پہلے اپنے پولیس کے کوئی جان پہچان والا ہے اس کو فون کرتے ہیں. تو آپ اس کا مطلب کیا ہوا, سسٹم آپ کا صرف جو پاورفل لوگ ہیں, جن کی اثر رسوخ ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ ہم جو یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں غلامی ٹائپ کی ہو جاتی ہے کہ ہم لیڈرشپ کو, اب جیسے جو ایک پارٹی والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جو یہ لیڈر ہے تو یہی لیڈر ہے. نہیں, لیڈرشپ اس وقت نہیں. میں سمجھتا ہوں لٹریسی ریٹ بڑھائیں تو آپ کے 24 کروڑ عوام میں کیا 3 بندے ہی ہیں کیا, یا 4 بندے ہی ہیں؟ آپ کے 24 کروڑ عوام میں کم از کم لاکھوں بندے ہونے چاہیے جو ایک کیلیبر کے ہونے چاہیے. وہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ لٹریسی ریٹ بڑھائیں گے. پڑھ لکھے لوگ ہیں, ان پڑھے لکھوں کو اوپر آنے کا موقع ملے. دیکھیں آپ, اگر ہم یہاں کراچی کی بھی بات کرتے ہیں, کراچی میں بھی بہت کم صحیح انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے صحیح پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سیدھا اٹھ کے بیٹھ چلے جاتے ہیں. تو ادھر جو وہ جو قوم بچ رہی ہے وہ بہت عجیب سی کم قوم ہے جو کم پڑھے. بات یہ ہے کہ آپ کو, اب میں مثال طور پہ کراچی سے بیٹھ جائیں, یہ 100 کلومیٹر دور نوری آباد وغیرہ یہ سارا جمپیر ہے, اسکول ہی نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات نہیں, اسکول ہی نہیں ہے. اور آج کا نہیں, کئی وہاں کے وڈیرے جاگیردارے یا وہاں کے ایم این اے ایم پی اے کیا کرتے رہے 70 سال 72 سال. یہ تو ادھر کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ ڈسٹرکٹ جام شوروں میں اسکول ہی نہیں ہے. جو ٹیکسٹائل مل جو ہیں انہوں نے اپنے جو یونٹ کے اندر جو اسکول بنائے وہاں لوگوں نے اپنے بچوں کو داخل کیا ہوا ہے. مسجد ہی نہیں تھی, اب ایک مسجد, وہ بھی ایک پرائیویٹ پارٹی نے ایک مسجد بنائی ہے. مطلب پیٹرول پمپ کے اندر مسجد ہے لیکن کوئی مسجد ہی نہیں ہے نا, ہسپتال ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے بات, یہ نوری آباد میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو یا وہ حیدرآباد جاتا ہے یا اوپر جاتا ہے, ہسپتال ہی آج تک نہیں بنایا. تو جب یہ, اب آپ کس لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, کس کیا آپ کو وہاں پر یہ دیکھیں, یہ جو اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی یہاں کرتا دھرتا ہے ان کو میں اس میں پروگرام کے طور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دوبارہ انہی لوگوں کو لانا ہے, آپ نے یا کیا کرنا ہے. آپ کو لٹریسی ریٹ بڑھائیں تاکہ جب پڑھ لکھ جائیں گے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے یہ آرگیو کیا, میں نے کہا
آپ کے پورے ڈسٹرکٹ جامشوروں سے کوئی بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ میں نمائندگی نہیں ہے, نہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں. اور واقعی یہ بات صحیح ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ دادو سے آتی ہے, لاڑکانے سے نمائندگی آتی ہے, سکھر سے آتی ہے, اور کیونکہ وہاں کچھ انسٹیٹیوٹس بنے ہیں اور وہاں کے لوگ پڑھے لکھے اور اچھے پڑھے لکھے ہیں, وہ کنٹرول کر رہے ہیں سر. تو کیوں؟ اس کا مطلب ہے اس علاقے کے جو تھے ان لوگوں کو بین کر دینا چاہیے کہ آپ آئندہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے, آپ کا کوئی حامی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. آپ نے حرکت کیا کی ہے؟ پورے جو اس علاقے کے, میں نام نہیں لیتا کون سی کاسٹ ہے, سارے بہت بڑی کاسٹ ہے, اچھی معتبر قسم کے میرے دوست یار ہیں سارے. بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا ہے. تو یہ چیز, تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا, جیسے بھائی نے جاپان کی مثال دی ہے, وہاں لٹریسی ریٹ 99.9999% نہیں 100% ہے. اچھا, اسی طرح آپ اور بھی ملک جو سویلائزڈ آپ امریکہ کی لیتے ہیں, جو لیتے ہیں, اس کے باوجود آپ جیسے کہ آپ نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ ہیں, اس کے باوجود ایسے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن وہاں لٹریسی ریٹ بہت انہیں ہائی ہے تاکہ سوچ ایک طرح کی ڈیولپ ہو. اسی طرح سے اگر وہ نہیں ہے پاکستان میں, تو آپ کو اس جمہوریت کو سوچنا پڑے گا. اور میں کہتا ہوں اس میں آپ کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کر کے, تاکہ وہ اپنے ٹیکسوں کا صحیح استعمال کروا سکیں اور لوگوں کو فلاح و بہبود کو, اور لوگوں کو دیکھیں جو یہاں انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو کام, ان کو مین پاور بھی چاہیے. انڈسٹری آٹومیٹک نہیں چلے گی, اس میں لیبر چاہیے اور ٹیکنیکل لیبر چاہیے, پڑھی لکھی لیبر چاہیے, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف چاہیے. تو ان کا دل ہوتا ہے. میں نے جیسے آپ عرض کیا نوری آباد وغیرہ میں ٹیکسٹائل یونٹس کے اندر جو ہے وہ اسکول بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ پڑھا لکھا رہے ہیں تاکہ آئندہ 10-20 سال بعد وہیں سے وہاں جنریٹ ہوگا, نہیں تو کہاں سے لے کے آئیں گے. تو یہ چیز میں کہتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا اسٹیک ہولڈر کو ساتھ دیں. اب جمہوریت و اموریت جو بھی ہے اس کو تھوڑا سا اس کے رولز نئے سرے سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. یہ عام بندے کو نہیں لانے کا لیکن ہوگا. ابھی جیسے ناصر صاحب نے کہا کہ امریکہ میں, جاپان میں 99 ہے, تو یہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھی. اگر 1945 یا اس سے پہلے جائیں, جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی, تو وہاں بھی جنگ و جدل اور یہ اس طرح کی چیزیں. آپ کو پتا ہے جاپان جو ہے ہٹلر کا اتحادی تھا, صحیح ہے. تو یہ چیز کس نے پیدا کی؟ اب آپ یہاں لیڈرشپ پیدا ہی نہیں. اب جیسے ابھی نوری آباد کا آج کا پروجیکٹ ہے, ضیاء صاحب نے اس کو لانچ کیا تھا. اگر یہ اس وقت مطلب کہ ورکنگ میں آتا, آج ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم دوسرے ملکوں سے بہت ساری چیزیں منگاتے. لیکن کیونکہ آپ کے یہاں ایک جاگیرداری نظام جو مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا, اس نے بزنس کمیونٹی کو پیچھے ڈھکیلا. انہوں نے ایسے رول بنائے. اچھا, اپنی بات جاری رکھیں. جب مثال دینی ہوتی ہے نا, تو ہم رکھتے ایسی ہیں مثال کہ جو ہم سے مطابقت رکھتے ہوں, اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے مثال دیتے ہیں. یہاں پر ایک مثال غلط دی گئی جاپان کی. کیس یکسر مختلف ہے. میں آپ کبھی کہیں گے تو تفصیل سے بتا دوں گا. وہ سلسلہ ہمارا یکسر مختلف ہے. اس کا مقابلہ اس جیسی جو دیگر ریاستیں ہیں ان کے ساتھ کیا جائے, چین کے ساتھ کیا جائے اور دیگر ممالک کے ساتھ یا کوریا کے ساتھ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہماری سوچ, ہمارا کلچر, سب کچھ ان سے یکسر مختلف ہے, اور جو کچھ ہوا وہ ہے. آپ پڑوسی ملک سے مثال دے سکتے ہیں, آپ بنگلہ دیش سے دے سکتے ہیں, افغانستان ایران کے ساتھ دی جا سکتی ہے. ایران بھی ٹھیک نہیں ہے, بڑی قدیم ایک تہذیب ہے. آپ کوریا کی مثال لیں, شمالی کوریا اور جنوبی کوریا, صحیح ہے نا. آپ ایک کوریا کو دیکھیں کہ اس نے کتنی ترقی کے منازل طے کی ہے, اور دوسری کوریا کو لیں, وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, صحیح ہے. جب پاور مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے, اس سے آگے وہ نہیں جاتا, تو یہی حالات پیدا ہوتے ہیں جو آج ہمارے ملک میں بھی ہے, ہمارے ملک میں بھی ہے. اگر یہ پاور شیئرنگ کی جائے, پڑھے لکھے لوگوں کو موقع دیا جائے, ظاہر آپ دیکھیں اس وقت ہماری یوتھ اتنی مایوس ہو گئی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ واک آؤٹ کر رہی ہے ملک سے. مطلب یہاں سے بس وہ کہتی ہے مجھے ویزا ملے اور میں یہاں سے جاؤں, کیونکہ آپ نے ان کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ ان کی تعلیم اور جو ڈگریاں ہیں وہ سب بیکار. آپ ڈاکٹر, انجینئر اور بڑے اچھے سائنٹسٹ بنتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو موقع بھی تو فراہم ہونا. وہ بھی اگر ہوتا تو شاید وہ یہاں رک جاتے. آپ دیکھیں, آپ ایک مثال لے رہے ہیں, ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا اگر آپ آخری انٹرویو دیکھیں, وہ ایٹمی سائنسدان تھے, پاکستان کو ناقابل تسخیر انہوں نے بنایا, اور اس کے بعد جو ان کی وفات سے کچھ عرصے پہلے ایک جیو نے انٹرویو ان کا, اور اس میں ان کی جو احساسات اور جذبات تھے وہ دیکھ کے کیا کوئی پھر ایٹمی سائنسدان بننے کی کوشش کرے گا؟ ایک ڈاکٹر ہے, بہت اچھا ہے, لیکن وہ مایوس ہو کے جاتا ہے, اور جب وہ بیانات کر دیتا ہے. گزارش یہ کہ اس میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو بہت سارے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں, اور میں کم از کم اس پروگرام میں حقائق سامنے نہیں لا سکتا کیونکہ وہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے. تاہم یہ کہ جیسے ہمارے لوگ جو ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے,
یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا رہا شاید اس کا علم نہیں ہے. بہت ساری باتیں میں کہوں گا تو شاید ان کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی اور ان کو بڑی سخت ناگواری گزریں گی, تو اس لیے اس معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن معاملات کے بارے میں لوگوں کو حقیقت کا علم نہ ہو اس کی خدا را مثال نہ دیا کرے, ورنہ حقائق ایسے بھیانک ہیں کہ اگر سامنے رکھوں گا تو یقین کریں لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ کچھ ہوتا رہا, تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کو غریب یاسر بھائی جیسے ابھی آپ نے کہا حقائق, تو دیکھیں اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے, آج کسی نے جرم کیا اس کو پردہ پوشی کر دی گئی, 10 سال بعد اسی جرم کے کو سامنے رکھ کے اس کو بلیک میل کیا جائے. تو یہ جو سسٹم ہمارا جو ہے کہ مجرم کی پردہ پوشی کر کے پھر جب اپنے مفادات پہ ضرب پڑ رہی ہو پھر ان کو بلیک میل کیا جائے, یعنی جس وقت جرم ہو اسی وقت مجرم کو سزا مل جائے. تو میں کراچی کی مثال دیتا ہوں, کراچی میں گزشتہ 30-40 سال سے آلموسٹ ایک ہی پارٹی یا 2 پارٹیاں ہی رہی ہیں, ٹھیک ہے, کبھی یہ کبھی یہ. اچھا پچھلے 4 سال پہلے ایک نئی پارٹی آئی تھی جس نے پوری سویپ کیا تھا کراچی میں اور 14 سیٹیں نہیں اور فلانا کیا, کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا کراچی کا, اور کباڑا خانہ مچا دیا. میں بتاتا ہوں کون سا اسکول بتائیں, کون سا کوئی گورنمنٹ اسکول بنایا ہو, کوئی ہاسپٹل بنایا ہو, جیسے میں نے ابھی جے پی ایم سی کی بات کی. دوسرا وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں. آبادی تو دیکھیں کراچی کی کتنی 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے, یا انآفیشلی 3 کروڑ آپ بول دیں یا جتنا بھی, تو اس کے لیے یہ ایک اسپتال ہے, کتنے ڈاکٹر, لائنیں لگنی ہے. عام بندہ شریف بندہ تو جا ہی نہیں سکتا نا وہاں پر. تو بات اچھا ایمبولینس کا سسٹم ہی نہیں ہے, آپ کب تک ایک این جی او کی ایمبولینس پہ گزارا کرتے رہیں گے. آپ نے ایمبولینس کا سسٹم ہی نہیں بنایا پورے کراچی میں, ایمبولینس کے لیے لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے. بات یہ افراتفری کے عالم میں تمام پارٹیاں جو بھی 3 پارٹیاں یہاں کراچی میں رہی ہیں, تینوں پارٹیوں نے ہمیں جو ہے نا مایوسی کی ہے. اور اس عرصے میں لاہور, اسلام آباد یا دوسرے شہر بہت اچھا بہت ترقی کر اور بہت ترقی کر گئے, اور وہاں ایمبولینس سسٹم بھی اچھا ہو گیا, وہاں پہ جو ریسکیو سسٹم ہے وہ بھی اچھا ہو گیا, ٹرانسپورٹیشن سسٹم اچھا ہو گیا, ہر چیز. یہ کون اور پھر مطلب ہم دیکھیں مثال تو ہونی چاہیے نا, کسی طرف ہم اس کو ہم مجبور ہو جاتا بندہ تعریف کرنے پہ. بندہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے, پھر بندہ حسرت سے دیکھتا ہے یار ہم کیا ہوا, ہم تو یہاں والے ہیں, ہمارے ساتھ کیا بیت گئی ہے. اب بندہ بات کرے تو کہتے ہیں نہیں تو آپ تو اس پارٹی کے, نہیں پارٹی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے کام کر کے دکھایا. جس نے کام نہیں کر کے دکھایا اور صرف باتیں کر کے چلے گئے, تو ایسے کام نہیں چلے گا. میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ کراچی کو یا سندھ کو تو اسپیشلی دیکھنا چاہیے, اسٹیک ہولڈرز کو سامنے رکھیں اور ان کو ساتھ بٹھائیں, اور جمہوریت اس طرح سے اگر دوبارہ سے الیکشن کر دیے, وہی کوئی مذہبی جماعت آ جائے گی, کوئی جو ہے لسانی جماعت آ جائے گی, کوئی علاقائی جماعت آ جائے گی, کوئی فلانی جماعت آ جائے گی, کوئی وہاں سے وڈیرا کوئی آ جائے گا, تو اس طرح کام نہیں ہوگا. اس طرح سے وہی چکر سسٹم چلتا رہے گا, وہی مایوسیاں لے جائیں گی. اچھا ابھی جیسے ہمارے ناصر بھائی نے بات کی 3 پارٹیوں کی, تو شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ تیسری جو پارٹی تھی اس کے سندھ میں اتنا عمل دخل نہیں تھا, اور اس نے جو عمل دخل کیا نہیں, خدا کا واسطہ ہے, صدر پاکستان گورنر یہاں پہ لگا دیا, جو 2.5 درجن دیکھیں وفاقی وزیر لگے ہوئے تھے یہاں پر, پراپرٹیاں بن رہی تھی, پراپرٹیاں خریدی جا رہی تھی. آپ یہ دیکھیں گورنر کا پراپرٹی خریدنے کے لیے تھے, آپ یہ دیکھیں کہ 2 جو کرائے کے گھر سے آئے تھے, 4 گھر خرید کر رہے ہیں 3.5 سال اور 40 سال, 3.5 سال اور 40 سال, صحیح ہے. اچھا اس میں گورنر کے کوئی ایسے نہیں ہوتے اختیارات کہ وہ آئینی طور پہ ہوتا ہے, آئین کے لیے ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ گھر خریدنے آئے تھے, ابھی منہ کھلے گا تو میں تو صرف ایک کی نشاندہی کر رہا ہوں, فارما والوں کے ساتھ جو ڈیلے سائن ہو رہی تھی. دیکھیں وفاقی سطح پہ تو انہوں نے کہا, اب آپ کہتے ہیں نہیں وفاق پہ بھی کوئی کام نہیں کیا. یہ تو ابھی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں ہوا ہے, ادھر ہوا ہے, اس سے پہلے سے ادھر کیوں نہیں ہوا؟ پہلے سے پنجاب میں بھی آپ کا جو سی ایم بنا ہوا تھا آپ کو پتہ ہی ہے, اور اس کے کرتوت سارے کمال کر دیا. دیکھیں جیسے خود رو رہے ہیں بیٹھ کے, اگر ہم یہ ساری باتیں صحیح مان لیتے ہیں تو پھر الیکشن کا پروسیس ہو تاکہ صاف ہو. وہ آپ ایک طرف الیکشن میں جیسے ہمارے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ملک بچا لیا اور میں نے سیاست قربان کر دی, لیکن میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا. جمہوری اس میں اگر آپ نے اچھا کام کیا تو آپ کو تو الیکشن لڑنا نہیں چاہتا, مطلب ڈیلے کر رہے ہیں نا, مختلف ہیلو بہانے سے ڈیلے کر رہے ہیں. نہیں ایک شہباز شریف کے کہنے پہ تو الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا. وہ تو خیر پورا اتنے پاورفل ہوگا 12-13 جماعتیں, انہوں نے کہا الیکشن ڈیلے ہو جائے اور ڈیلے ہو گیا, ایسا نہیں تو 12-13 جماعتیں ایک ساتھ ایک ہی پیج پہ ہیں اور وہ نہیں چاہ رہی. اگر کام اچھے ہوئے نا, جیسے ہم مان لیں, میں آپ کی ان کی ساری باتیں صحیح مان. اچھا یہ کیسے ہو گیا کہ سارے غلط ہو گئے اور میں صحیح ہو گیا, یہ اس کا تعین کیسے ہو گیا کہ پوری دنیا غلط ہو گئی میں صحیح؟ آپ اور میرا اگر کوئی تنازع ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے؟ تھرڈ پارٹی. کیونکہ میں اپنا موقف بیان کروں گا, آپ اپنا موقف بیان کریں گے, اور اس کا بہترین عمل
جمہوری ممالک میں الیکشن ہوتا ہے تو وہ عمل آپ شروع کیوں نہیں نہیں، کرتے؟ تنازعات کو طے کرنا الیکشن کا کام نہیں ہوتا، الیکشن سے تنازعات حل نہیں نہیں ہوتے۔ تنازعات نہیں، پبلک رائے کی بات کر رہا ہوں۔ پبلک رائے، اب میں آپ جیسے کو ہماری تھوڑی آپ سی کی پبلک رائے کا تو ناصر بھائی نے تذکرہ کیا نا، پبلک کی حالت کیا ہے اور کس حال میں رہ رہے ہیں جن کے پاس بنیادی تعلیم نہیں، نہیں میں ہے۔ خود انہوں نے کیا انڈسٹریلسٹ کرنا ہوں، سے ہے؟ کیسے آج آپ کل انڈسٹریلسٹ ووٹ ہوں، دے کے میں خود- ووٹ دینے کے لیے جانے کا ٹائم نہیں ہے، اگر ادھر جائیں گے تو دیہڑی خراب ہو جائے گی۔ اور شہری علاقوں میں بھی صورتحال یہی ہے، الیکشن والے دن آدھی آپ کی قوم پڑی ہوئی سو رہی ہوتی ہم ہے۔ اب یہ بات کرتے ہیں جس طرح سے وہ جمہوریہ ممالک ہم جو کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ ہو گئی ہے، اگر ہم سیکنڈ ورلڈ وار یا فرسٹ ورلڈ جیسے انہوں نے بات کی ہے، وہ اس وقت بھی ان کا لٹریسی ریٹ بہت ہائی تھا۔ آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا جہاز بنا دیے، کیا جرمن نے یہ جو ایٹم بم بنایا تھا اس زمانے کا 1945 ٹیکنالوجی امریکہ سے 600 سال پہلے بنا چکی ہے۔ وہاں پہ اداروں نے اپنا کام کیا، سیاستدانوں نے اپنا کام کیا، کسی نے کسی میں مداخلت نہیں کی، نہیں، سیاسی عمل چلتا رہا، کام ہوتا رہا، یہ تو سیاسی عمل چل رہا نا۔ سر میں مطلب آپ یہ کو کہ کولون میں پرائم گیا منسٹر، وہاں کے پرائم نا، منسٹر جرمنی کا میں آپ کو بتاتا ہوں، کولون میں گیا تو میں نے ایک پکچر دیکھی کولون میں، وہاں پر پرانی پکچر تھی ان کی، وہ انہوں نے لگا رکھی تھی، وہاں پہ چرچ ہے بڑا ان کا مشہور چرچ ہے، اس پہ تو وہ پورا جو کولون تھا وہ زیرو ہو گیا تھا، لیول کر دیا تھا، اتنی بمباری ہوئی تھی۔ ایک چرچ کھڑا ہوا تھا، 1000 سال 1200 سال پرانا چرچ ہے، وہ کھڑا ہوا تھا، ایک گولی نہیں لگی اس چرچ کو۔ دیکھیں بات سمجھے، 1945 کی میں بات کر رہا ہوں، اتنے آرگنائز تھے، ان کو پتا تھا کہ چونکہ وہ بھی کرسچن تھے، یہ بھی کرسچن تھے، ان کو پتا تھا، انہوں نے سب کو پورا لیول کر دیا، یہاں سے انہوں نے لندن لیول کر دیا، چرچ کو ایک گولی نہیں لگی۔ اس زمانے میں بھی آرگنائز تھے وہ۔ اچھا اب یہ آپ دیکھیں 200 جہاز اڑ کے جاتے تھے، اس زمانے میں پڑھے لکھے تھے، بنانے والے تھے، ان کے اوپر کوئی بمباری نہیں ہوئی، آکسفورڈ وغیرہ۔ جی بالکل اسی طرح انہوں نے فریگیٹس بنا لیے تھے، شپس تھیں، آبدوزیں تھیں، اس زمانے کی بنائی تھی، پڑھے لکھے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں آبدوز یا شپ اس لیول کا فائر پاور ہمارے پاس نہیں ہے، تبھی تو مار کھا رہے ہیں ساری دنیا میں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فرسٹ ورلڈ یا سیکنڈ ورلڈ میں وہ چیزیں بنا لی تھیں جو ہماری، وہ اس زمانے میں بہت پڑھے لکھے قوم ہو چکی تھی، تبھی وہ پڑھ کے یہاں تک آئی ہے۔ دیکھیں نا، آپ ایک طرف بتا رہے ہیں کہ وہ پڑھی لکھی قوم تھی، وہ تھی، تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا تو کردار تھا نا، ملک بنانے میں، قوم بنانے میں کسی کا کردار تھا، تو آپ وہ عمل شروع کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو عمل وہاں پہ ہوا آپ قوم کیوں نہیں بناتے؟ آپ تعلیم اور صحت اور یہاں تو لیڈر اپنی نہیں سر، نہیں جائیدادیں بنا رہے ہیں، مسئلہ جن کو یہ سمجھ رہے تھے کہ نجات دہندہ ہوں گے، وہ کن کن کیسز میں ہیں۔ اب میں کیا دیکھیں کیسز کی جہاں تک کیسز کی بات ہے، سر ناجائز سوسائٹیاں کھڑی کر دی، ایک فون رات کو کرا رہا ہے، ناجائز سوسائٹیاں کھڑی ہو گئے، کر دیا، آپ دیکھیں ایک چور ہے، ایک پولیس اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن کا کام ہے چور کو پکڑنا، اگر وہ چور کو پکڑتا ہے تو وہ اپنا کام صحیح کر رہا ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ کہ آپ کرائم ہونے دے رہے، قانون ایجنسیاں ہماری ہیں۔ اب آپ کراچی کی مثال لے لیں، کراچی میں جس مطلب کہ کراچی کا تو کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں، شروع سے ہی نہیں، جب سے آنکھ کیا کھولی ہے یہاں دنیا پہ کے بدقسمت ترین شہروں میں شمار تھا۔ یہاں پہ قانون نہیں آج ہے؟ بھی کیا ایک یہاں پہ احساس قانون ہے کے رکھوالے نہیں ہے کہ آج پوری دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر جو ہے وہ شہر کراچی ہے۔ یہ میں آج کی خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ تو کراچی تو ہم نہ کراچی والوں کو کوئی امید ہے نہ کوئی وہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا رہا، یہ بھی جو کچھ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، جو پوری یونیورسٹی روڈ آپ نے جو برباد کی ہے، یہ ایسی گیمکس نہ کیا کریں۔ خدا رہا ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس حال پر ہیں اسی پہ رہنے دیں، مزید اس شہر کو کھود کر اور کراچی سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے۔ کراچی کے جو ریونیو دیتے ہیں سب سے زیادہ 66% ریونیو اور 96% اربوں روپے کے پروجیکٹ لگا کر آپ نے تو کم از کم جو پروجیکٹ بنانا تھا اس کے لیے پہلے جو اسٹیک ہولڈر تھے جن کا ریونیو خرچ ہوگا ان کو بٹھاتے کہ ہم یہاں خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ تو نہیں خرچ کرنے کے بعد آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بنا دیا اور بنا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ واٹ از دس؟ بنایا تو کچھ بھی نہیں، بنایا کچھ بھی نہیں۔ تو وہی میں کہنے کا مطلب پہلے آنا چاہیے، پہلے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں اور پتہ ہے کون ٹیکس دیتے ہیں، آپ ان تاجروں کے ساتھ بیٹھے وہ بتائیں گے نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے، اس طرح ہے، آخری میں بات وہیں پہ پہنچتی ہے کہ سسٹم کو چاہے اچھا برا جیسا بھی ہے اس کو چلنے دیا جائے تو وہ خود ہی ریفائن ہو جائے گا۔ اب آپ چلنے نہیں دیں، آپ کوئی اچھا کام کرنا شروع کریں، آپ کو روک دیا جائے، یہ اچھا کام شروع کریں۔ اور میں اب آپ سندھ کی مثال لے لیں کہ جو نیب زدہ تھے ان کو واپس ان کے عہدوں پہ لگا دیا گیا، تو کسی نے کچھ کہا؟ یعنی ایک آدمی غلط زدہ ہیں نا وہ بھی لگیں گے کسی نہ کسی نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک ادارہ بنا رہے ہیں، ایک قانون بنا رہے ہیں، تو اس کو عمل تو کریں۔
سر ہمارے یہاں آپ سیاسی عمل افسوس کا آخری مقام جملہ یہ ختم ہو گیا. افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو پرانی گورنمنٹ سے انتقامی کاروائیاں کرتی ہے, اس میں کئی جھوٹے سچے سارے کیس لگا دیے جاتے ہیں. یہ ہم پہلے سنتے تھے, وہ گائے چوری کا کیس لگا دیا انٹیریئر میں, اب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ کس طرح سے اب وہ جو گاؤں کا جو سسٹم ہے وہ شہر میں آ گیا, میرے پاس ختم ہو گیا. اب وہ گاؤں کا سسٹم جو ہے وہ شہر میں آ گیا ہے. اب آپ دیکھ لیں, اب جو جس طرح یہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے, جس طرح میئر منتخب ہوا, اس سے آپ اندازہ لگا لیں سسٹم کا. اب آپ سسٹم صحیح نہیں کریں اور کہہ کہ جی نہیں ہم تو ان کی طرح ہو ہی نہیں سکتے. بریک اب میں نے یہاں ایسا پر ہو نہیں سکتا. اور اب بریک کے بعد جو دوسرا سلسلہ ہے سیگمنٹ کا اس کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.